तो ये जितने नीचे से ऊपर तक पहुंचे हैं वोट ले लेकर, ये सारे के सारे नौकर हैं इस मुल्क के पैदा होने वाले बच्चों के। लिहाजा औकात में रहें, अपने बादशाह नहीं है, मालिक नहीं है। और जो अल्लाह ताला ने सेवा करने का मौका दिया है, खिदमत करने का मौका दिया है, मोहब्बतों के साथ खिदमत करें, मोहब्बतों के साथ खिदमत करें, ताकि तुम्हारे नाम सुनहरी सुनहरे हरूफ से लिखे जाएं। ऐसा ना हो कि डार्क एज में तुम्हारे नाम छुपा दिए जाएं। तो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान पाक को नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान पाक में एक जगह अल्लाह पाक ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। मालूम हुआ पढ़ने में, पढ़ाई के अंदर सबसे पहले अल्लाह का नाम आता है। जो नाम, जो पढ़ाई, जो तालीम अल्लाह के नाम से शुरू की जाए, फिर वो दीन बन जाता, वो दीन बन जाता है, उसकी निस्बत बदल जाती हो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। एक बात याद रखें दोस्तों, इंसान के अलावा जितने मखलूक हैं, जितने जानदार मखलूक हैं इस धरती पर, वो सब के सब आलिम हैं, इंसान ही जाहिल है। मुर्गी का बच्चा, मुर्गी का चूजा 18 से 20 दिन अंडे के अंदर, माँ यानी मुर्गी अपने सीने के नीचे 18 से 20 दिन अंडे को सेती है, और उसमें बच्चे का वजूद, चूजे का वजूद तैयार होता है। 18 से 20 दिन होते हैं, और फिर एक छोटा सा चूजा व्हाइट हाउस को तोड़ के बाहर निकलता है, अंडे के खोल को तोड़कर बाहर निकलता है, और सीना कान के बाहर आता है। तो माँ उसको समझाती नहीं है कि दाना इस तरह से चुना जाता है, पानी इस तरह पिया जाता है, और दुश्मनी है, दोस्ती है। नहीं, वो बात बर्फ बाई बर्फ, पैदाइशी तौर पर वो दोस्त को भी जानता है, दुश्मन को भी पहचानता है, नफे को भी जानता है, नुकसान को भी जानता है। लिहाजा पैदा होते के साथ ही जमीन में ठूंगे मारता है कि मैं अपनी किस्मत का दाना उठाऊं। पानी को देखता है तो लपकता है, और खास अंदाज से डुबोकर मुंह उठाकर पानी पीता है। किसने सिखाया? अल्लाह ने। बाई बर्थ वो अपनी जरूरियात का आलिम है। बिल्ली को आते देखता है तो लपकता है, भागता है, माँ के परों में जाके छुपता है कि ये दुश्मन है। आग को देखता है तो भागता है कि ये इसमें नुकसान है, ये जला देगी। तो नफा और नुकसान, दो जो दुश्मन, वो पैदाइशी तौर पर जानता है। बकरी का मेमना पैदा होता है, विद इन मिनट लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, और थनों को चूसना शुरू करता है। अल्लाह उसको दूध देते हैं, रिज़्क़ अता फरमाते हैं। बकरी उसके कानों में नहीं कहती, बकरी अपने बच्चे के कान में नहीं कहती कि हिंदुस्तान में आना मुबारक हो, जी, हैप्पी बर्थडे। और ये नहीं कहती बेटा मुबारक हो, रब देखो मेरे दो पैर, पिछले दो पैरों के दरमियान में दूध का सामान लटका हुआ है, इधर टूट लो, तुम्हें दूध मिलेगा, रिस्क मिलेगा। माँ उसके कान में तकरीर नहीं करती है, बल्कि बच्चा बाई बर्थ खुद जानता है कि अल्लाह ने मेरी इन थनों के अंदर मेरा रिस्क रखा हुआ। कौन सिखाता है? अल्लाह। तो इंसान के अलावा जितने जानवर और जितने चरिंदे परिंदे दरिंदे हैं, वो सब के सब पैदाइशी तौर पर, जी, पैदाइशी तौर पर बाई बर्थ वो आलिम होते हैं, जानकार होते हैं। लेकिन इंसान जो अशरफुल मखलूक है, ये निरा जाहिल होता है। मुट्ठी बंद, आंखें बंद, मैं ये पता कौन से मोहल्ले में आया, किस शहर में आया, जी, यहाँ का सीएम कौन, यहाँ का पीएम कौन, जी, कुछ पता नहीं, यहाँ की जुबान क्या, कुछ पता नहीं, जाहिल। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे ये बड़ा होता है, पिकअप पकड़ता है, जी, तो ये हर चीज में गौर करता है, हर चीज में ये गौर से हर चीज को देखता है, समझता है। तो ये गौर और समझ क्या है? ये तलब है। अल्लाह पाक ने ये दौलत इसको अता फरमाई है, जो दूसरी मखलूक तलब की दौलत से महरूम है। इसमें तलब है, हर लम्हे तलब इसकी उजागर होती है। लिहाजा बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप उसको खिलौना ला के देते हैं। मतलब एक 5 रुपए कार ला के दी कि पीछे को धकेलो तो वो आगे को चलती है। तो थोड़ी देर बच्चा खिलौने से खेलता है, फिर उसको तोड़ता है। फिर जब बच्चा उसको तोड़ता है तो माँ बाप उसको तोड़ते हैं, ये क्यों तोड़ा? और जो माँ बाप खिलौना तोड़ने पर बच्चे की पिटाई करे, उसको तोड़े, वो माँ बाप कहलाने के काबिल नहीं है। क्यों? असल में अल्लाह ताला ने बच्चे के अंदर कलब और शौक का मादा रखा है। उसने उसके जाहिब को देखा, समझा कि ये कार है, पीछे को धकेलते हैं तो ये आगे को चलती है। अब वो तोड़ के ये देखना चाह रहा है कि इसके जाहिब को तो मैं समझ गया, इसके ज़ाहिरी बॉडी को तो मैं समझ गया, अंदर वो कौन-सी चीज़ है, ताकत है जिसको आगे चलाती है, वो उसके अंदर समझना चाह रहा।
تو بچے کے اندر ہر لمحے طلب اور شوق اور جذبہ ہوتا ہے نئی نئی چیزیں جاننے کا. یہ جذبہ وہ جذبہ ہے جو کائنات کے کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے, کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے, انسان ہی کے اندر ہے. لہٰذا 1000 سال پہلے چڑیے جس طرح سے اپنا گھونسلہ بناتی تھی آج بھی ویسے ہی بناتی ہے. 1000 سال پہلے بکری جیسے کھاتی تھی آج بھی ویسے ہی کھاتی ہے. 1000 سال پہلے جی جس طرح سے بندر اچھل کود کرتا تھا آج بھی ویسے ہی کرتا ہے. ان کے ہاں کوئی ایجاد نہیں, کوئی طلب نہیں, کوئی پڑھنا پڑھانا نہیں, سیکھنا سکھانا نہیں, سوچنا سمجھانا نہیں. آپ نے کبھی سنا کہ بندروں کی کہیں میٹنگ ہو رہی تھی اور اس میں ایک بندر صلی اللہ علیہ وہ تقریر کر رہے تھے؟ کبھی سنا؟ کبھی نہیں. ان کے یہاں پڑھنا پڑھانا نہیں. آپ نے کبھی سنا کہ مرغیوں کا کوئی دارالعلوم بنا ہو اسلام آباد کی طرح, جن بچوں کے مدرسے کی طرح کہ مرغیوں کا دارالعلوم ہے اور اس کے سامنے مرغوں کا دارالعلوم ہے, ان کی یونیورسٹی ہے اور بندر صلی اللہ علیہ اس کے چیئرمین میں. کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں کے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا ہے ہی نہیں. لہٰذا ان کے یہاں کوئی ایجاد بھی نہیں. آج بندر جو ہے سارے جانوروں کے اندر بڑا سمجھدار سمجھا جاتا ہے, لیکن آج تک اس نے ایک چیز ایجاد نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ جب پڑھنا پڑھانا نہیں, سمجھنا سمجھانا نہیں, تو ان کے یہاں کوئی ایجاد بھی نہیں. جبکہ انسان دیکھو اللہ پاک نے اس کو کیسی صلاحیت عطا فرمائی ہے. جی اب سے 1000 سال پہلے یہ کیسے مکان بناتا, آج کیسے بناتا ہے. 1000 سال پہلے یہ کیسے سفر کرتا تھا, آج کیسی سواریوں میں سفر کرتا ہے. لہٰذا لوگ یوں تو کہتے ہیں اب پہلے جیسی غذا نہیں رہی, پہلے لوگ دیسی گھی پیتے تھے, پہلے لوگ جو ہے جی سیدھی سادہ اصلی غذا کھاتے تھے. بات تو صحیح ہے, لیکن دوستو پہلے لوگوں نے کام بھی تو کچھ نہیں کیا, دیسی گھی کھا کے بیل گاڑا بنا کے گئے, اور آج کے لوگ ڈالڈا گھی کھا کے ریل گاڑا بنا رہے ہیں. تو وہ اچھے ہیں, یہ اچھے, اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے. اگر پہلے لوگ دیسی گھی کھا کے طاقتور تھے تو اللہ پاک نے ان کی زندگی میں مجاہدے بھی تو ایسے دیے تھے, پیدل چلتے تھے, مجاہدے بھی ایسے دیے تھے. اور آج کے لوگ اگر ان کی غذا اصلی نہیں ہے اور یہ کمزور ہیں تو اللہ پاک نے ان کے اسباب بھی تو کبھی بنائے ہیں. دیکھو مفتی صاحب امریکہ سے آ کے یہاں بیٹھے ہوئے, ہوائی جہاز میں آئے ہو, اگر پیدل آنے کا ہوتا تو زندگی میں صرف ایک ہی بار آتے, ہر 2 سال 3 سال پہ نہ آتا. کوئی آسان کام. تو اگر ہم جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں تو اللہ پاک نے اسباب کے اعتبار سے کتنا قوی بنایا ہے. اور اگر وہ اسباب کے اعتبار سے کمزور تھے تو اللہ پاک نے ان کو صحت اور غذا کے اعتبار سے کتنا قوی بنایا تھا. بہرحال یہ ایک الگ چیز. بہرحال تو جانوروں میں پڑھنا پڑھانا نہیں, سیکھنا سکھانا نہیں, سمجھنا سمجھانا نہیں, اللہ پاک نے انسان کو علم کا مکلف کیا. کوئی جانور قلم سے لکھنے کا مکلف نہیں ہے. قلم سے لکھنا کسی جانور کو نہیں آتا, آج تک ایک خط نہیں لکھا کسی جانور. لیکن انسان ہے علم بالقلم, دل کی بات کو قلم سے لکھتا ہے, قلم سے لکھتا ہے. اور آج کل تو ایسے قلم ایجاد ہوئے ہیں کہ مسکراتا بھی رہتا ہے, جواب بھی فوراً ملتا رہتا ہے. واٹس ایپ, پہلے قلم کی روشنائی ختم ہوتی تھی, آج کل تو بھی پہلے زمانے راست تو شوہر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مضمون لکھتے تھے, بیوی انتظار کرتی تھی, دعا کرتی تھی اس کی روشنائی کبھی نہ کبھی تو ختم ہونے والا, آخری پہر میں ختم ہو جائے گی, 1-2 گھنٹہ تو ملے گا ساتھ میں سونے کا. آج حال یہ ہے کہ یہ قلم ایسے ہیں کہ ان کی روشنائی ختم نہیں ہوتی. لہذا آج کل کی ماں بہنوں کی, شادی شدہ جو ہماری بچیاں ہیں, جو بہنیں ہیں, ان کی پرابلم بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. عورتیں میاں بیوی میں آ کر وہ محبت نہیں ہونی چاہیے تھی. بیویاں پہلے سوچتی تھی کہ دن میں جناب کام پہ رہتے تھے, رات کو ہمارے ساتھ ہوتے تھے. آج دن میں کام پہ رہتے, رات کو فون کے ساتھ رہتا ہے, بیوی تو انتظار ہی کرتی رہتی ہے. دوستو سوچنے کی ضرورت ہے, ہم نے اپنے گھروں کے اندر یہ فون کی شکل میں کیسی کیسی شوقنی لا کے رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر طلب کا مادہ رکھا. لہٰذا بچہ اگر کوئی چیز توڑ رہا ہے, کھلونا توڑ رہا ہے, اس کو ڈانٹو نہیں. سوچ لو کوئی بات نہیں, اس کی قسمت میں یہی تھا, یہ اتنے ہی دن یہ کھلونا ہمارے گھر میں رہنے والا تھا, بچے نے کچھ سیکھا اس کے ذریعے سے. لہٰذا کئی مطلب آپ سفر پہ جاتے ہیں, گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ بچے کو بٹھاتے ہیں, اب بچہ راستے میں گاؤں سے نکلتے کہتا ابو یہ کیا ہے, کہ بیٹا یہ بیل گاڑی ہے. ابو یہ کیا ہے, بیٹا یہ اونٹ گاڑی ہے. ابو یہ کیا ہے, بیٹا یہ ہاتھی ہے, ایلیفنٹ ہے. ابو یہ کیا ہے, بیٹا یہ ٹرین ہے. ابو یہ کیا, چپ بیٹھ, یہ کیا ہے, تو دماغ خراب کر دے گا. تو اگر یہ مزاج ہو کہ بچے کے سوال کے جواب دینے کے حوصلے نہ ہو تو اللہ کے لیے بچے کو سفر پہ لے کے مت جاؤ. آپ
کہ اندر حوصلے نہیں ہے بچے کی تربیت کرنے کے، آپ کے اندر تربیت نہیں ہے بچے کی تربیت کرنے کی۔ آج یہ بچہ نکلا ہے آپ کے ساتھ سفر میں، آئندہ کل یہ پوچھنے والا نہیں ہے، آج پوچھ رہا ہے جو پوچھنا ہے، کل تو یہ خود بتائے گا کہ ابو دیکھو یہ ٹرین ہے، ابو دیکھو یہ ایلیفنٹ ہے، یہ دیکھو ابو اونٹ گاڑی ہے، آج پوچھ رہا ہے۔ آج یہ گاؤں سے باہر نکلا، آج یہ گھر سے باہر نکلا، تو ظاہر ہے کہ جو بات یہ پوچھ رہا ہے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو جواب دیں اور مطمئن کریں۔ جنرل نالج دینے کا اس سے بہتر کوئی موقع ہو نہیں سکتا، آپ گھر میں نہیں بٹھا کے سمجھا سکتے، جب باہر لے کے نکلے ہیں تو جو چیز باہر دکھ رہی ہے وہ اس کو آج ہی سمجھانا پڑے گا۔ لہٰذا بچوں کو جب سفر پہ لے کے جاؤ تو آرام کر کے جاؤ، فریش ہو کر جاؤ، تاکہ بچوں کو اس کا حق دیا جا سکے۔ اتباع سمجھیے دوستو۔ اب آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر طلب کا مادہ رکھا اور انسان پیدا اس طور پر جاہل ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہم نے اس کو ظلوماً جہولا پیدا کیا، جی بیوقوف ہے، جاہل ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کے اندر جی جہالت کو دور کرنے اور علم حاصل کرنے کا مادہ رکھا ہے، طلب، شوق۔ لہذا علم حاصل کرنے کے اللہ پاک نے کچھ ہتھیار، کچھ ذرائع، کچھ ویپن اس کے جسم کے اندر رکھے ہیں، جس کے ذریعے سے بندہ معلومات، علم حاصل کرتا ہے۔ اس میں سے پورے جسم کے اندر ایک حص ہے جس کو 5 حصے ہیں، جن میں سے ایک حص قوت لامسہ کہلاتی ہے، یعنی انسان کے اندر ٹچ کرنے کی صلاحیت ہے، ٹچ کر کے بندہ محسوس کرتا ہے سامنے والی چیز کیا ہے۔ مثلا کسی چیز کو چھوتا ہے تو چھو کے اندازہ لگاتا ہے یہ سخت ہے یا نرم ہے، یہ سرد ہے یا گرم ہے، جی ہاتھ لگاتا ہے، پیر لگتا ہے تو محسوس ہوتا ہے۔ یہ علم کا آلہ، یہ ذریعہ اللہ پاک نے پورے جسم کے اندر دائب فرمایا۔ تو ایک حصہ ہے، اس کو قوت لامسہ کہتے ہیں۔ دوسرا علم کے ذریعہ قوت ذائقہ ہے، بندہ چکھ کر بہت سی معلومات کا علم حاصل کرتا ہے، بہت سی چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، لہذا چکھتے کے ساتھ یہ اندازہ لگاتے ہیں یہ کڑوا ہے، یہ کھٹا ہے، میٹھا ہے یا پھیکا ہے۔ اگر چکھ کر علم حاصل کر رہا ہے اور وہ کڑوا ہے تو تھوک دیتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر اندازہ نہ ہوتا تو موت واقع ہو جاتی، زہر ہوتا۔ تیسرا ذریعہ علم حاصل کرنے کا قوت شامہ ہے، سن کر انسان نفع نقصان کی چیز کا اندازہ لگاتا ہے، گھر میں گھستا ہے، سنگتا ہے گیس لیکیج ہو رہا ہے، فوراً جلدی سے جاتا ہے کچن میں اور اس کو ڈسکنیکٹ کرتا ہے، باہر نکالتا ہے۔ چوتھا ذریعہ قوت باصرہ، دیکھ کر آدمی نفع نقصان کا اندازہ لگتا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے تو سوچ رہا کہیں آگ لگی ہے، جن آگ لگی ہے، دور سے دیکھ رہا پانی آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، بھاگو بستی خالی کرو، تو آدمی دیکھ کر نفع نقصان کا علم حاصل کرتا ہے، اندازہ لگاتا ہے۔ پانچواں ذریعہ سن کا، بندہ اندازہ لگاتا ہے نفع نقصان کا، کہیں دھماکہ ہوا بھاگو نکلو، جی یا کہیں کوئی نقصان ہوا، کچھ گرا تو آدمی دوڑتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، تو اس کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں۔ یہ 5 اللہ پاک نے انسان کے جسم کے اندر ایسے ڈیٹیکٹر رکھے ہیں، ایسے سینسر لگائے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے نفع نقصان کا اندازہ لگاتا ہے، اور ان 5 احساسات کے ساتھ، حواس خمسہ ظاہرہ کے ساتھ ایک بہت بڑی دولت رکھی ہے عقل کی، جس کو چھٹی حص کہتے ہیں۔ اس عقل کے ذریعے سے 5 چیزوں سے جو علم ملتا ہے اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے مجھے کرنا کیا ہے۔ لیکن عجیب بات آپ کو بتائیں کہ اللہ پاک نے یہ ہر انسان کو یہ حواس خمسہ دیے ہیں اور چھٹی حص عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے علم کے ذریعے یہ سب کمزور ہیں اور بودے ہیں۔ پورے جسم میں قوت لامسہ چھو کر علم حاصل کرتے ہیں، کہیں مطلب پیرالائز ہو جاتا ہے، اب چمٹی دو، آگ لگے، کچھ بھی ہو، کچھ پتہ نہیں چلتا، معلوم ہوا یہ ذریعہ کمزور ہے۔ کئی مرتبہ جگر میں بخار اتر جاتا ہے، ہر چیز کھاتا ہے تو کڑوی لگتی ہے، معلوم ہوا زبان کا ذائقہ کمزور ہے۔ کئی مرتبہ نزلہ ہوتا ہے، ناک پھنس جاتی ہے، خوشبو اور بدبو کا اندازہ نہیں لگتا۔ گھر میں کئی مرتبہ گیس لیکیج ہوتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے بھائی تمہیں پتہ نہیں چلا گیس لیکیج ہو رہا تھا، اس میں بدبو ہوتی ہے، کہ نزلے کی وجہ سے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، جی معلوم ہوا یہ ناک کا حص ان کا ذریعہ یہ بھی کمزور ہے۔ کئی مرتبہ آنکھ میں چشمے آ جاتے ہیں، آدمی اپنے پرائی کو نہیں پہچانتا۔ کئی مرتبہ دور سے کوئی انسان آتا ہے، جی انسان اور گدھے میں تمیز نہیں کر پاتا کہ آنے والی چیز ہے کیا۔ کئی مرتبہ کان، آنکھوں میں تو نمبر آتا ہے لیکن کانوں میں بھی نمبر آ جاتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ آواز کس نے دی اور کس طرح پیچھے ہون بجاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔
معلوم ہوا یہ سارے کے سارے علم حاصل کرنے کے ذرائع کمزور ہیں، بودے ہیں۔ پھر کون سا علم ہے جس کو پاورفل کہا جائے، جس کے اندر کوئی مسٹیک نہیں، جس کے اندر کوئی ایرر نہیں؟ وہ علم ہے علم وحی، اور وہ علم ہے جی علم قرآن۔ یہ علم وہ علم ہے جس دن سے پیدا ہوا اور جس دن قیامت آئے گی ایک نقطے کا اس میں فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن پاک کا علم اور قرآن پاک کے ذریعے سے جو معلومات اور جو بندوں کو نفع نقصان سمجھایا گیا ہے، اس میں کوئی ایرر نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا۔ اب ایک بات سمجھیں، آج کے دور کے اندر جتنی بھی الیکٹرونک آئٹم اور مشینیں ہیں، ان تمام مشینوں کے ساتھ ایک یوزر گائیڈ آتی ہے، یوزر مینول جس کو کہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے جس میں ٹرم لکھی ہوتی ہیں، جس میں طریقہ لکھا ہوتا ہے، آپ اس کو کیسے اسمبل کریں گے، کیسے انسٹال کریں گے، کیسے اس کو آپریٹ کریں گے، اور آخر میں وارننگ لکھی رہتی ہے، اس کے خلاف اگر آپ کریں گے، اس کے خلاف کریں گے تو نہ وارنٹی نہ گارنٹی۔ جیسے جیسے مشین بڑی ہوتی جاتی ہے، قیمتی ہوتی جاتی ہے، یوزر گائیڈ اور یوزر مینول کی بھی قیمت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لہذا اگر کسی بڑی فیکٹری کے اندر، بڑی کمپنی کے اندر کوئی بڑی مشین منگائی جاتی ہے تو یوزر گائیڈ کی بھی اہمیت ہوتی ہے، بلکہ یوزر گائیڈ کے ساتھ ساتھ ایک آپریٹر بھی آتا ہے، اور وہ کہتا ہے مالک کو کہ کون لوگ اس کو آپریٹ کریں گے، ہمارے ساتھ کرو۔ ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، جان لیں، تاکہ ہمارے جانے کے بعد اس مشین کو چلاتے رہیں۔ بالکل ٹھیک اسی طرح یوں سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تین کی مخلوق بنایا، اشرف مخلوق بنایا آسمان کی چھت کے نیچے، اور یہ مشین بھی سب سے قیمتی ہے اس کائنات کے اندر۔ یہ انسان خود سیلف یوز اپنے آپ کو کیسے استعمال کرے، کیسے اللہ کا فرم بردار بنائے، کیسے کن چیزوں سے یہ نافرمان بنتا ہے، کیسے اپنے آپ کو یوز کرے، کیسے اپنے آپ کو آپریٹ کرے، ہاتھ پیر کا کیسے استعمال کرے، آنکھ کان ناک کا زبان کا کیسے استعمال کرے، سیلف یوز کیسے کرے اپنے آپ کو۔ تو اس قیمتی مشینری کے لیے اللہ رب العزت نے ایک یوزر گائیڈ بھیجی جس کا نام ہے کتاب اللہ، جس کو آج ہی ان بچوں نے ان 30 پاروں کو قرآن پاک کے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا۔ اس کو کہتے ہیں کتاب اللہ۔ پھر اس یوزر گائیڈ کے ساتھ ساتھ سمجھانے والا ایک آپریٹر بھی آیا جس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتاب اللہ اور کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ، اور رسول اللہ نے اپنے زمانے کے لوگوں کو سمجھایا، قرآن پاک کو پڑھ کے سنایا، اس کے معنی مطالب کو سمجھایا، اس کی شرح کی۔ وہ کون تھے؟ رجال اللہ، اللہ کے نیک بندے۔ تو یہ تین چیزیں ہوئی، کتاب اللہ، رسول اللہ اور رجال اللہ۔ تینوں چیزوں میں اگر ایک بھی چیز میں ہم مسٹیک کریں گے، ہمارا ایمان معتبر نہیں، ہمارا ایمان معتبر نہیں۔ اس لیے تینوں کو مضبوطی سے تھام کے چلنا ہوگا، انشاءاللہ دنیا کے کسی میدان میں ہم ناکام نہیں ہو سکتے۔ ان معصوم بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، بھر لیا۔ اب ان سے درخواست ہے اپنے سفر کی یہاں عین نہ کریں، اختتام نہ کریں، بلکہ سفر یہاں سے شروع ہوا ہے۔ اب چھٹی نہ سمجھیں، جی مکتب عشق کے انداز نرالے دے کے چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اب سبق یاد ہو گیا، اس کے بعد اب آگے عمل کرنا ہے، مزید اس کو سمجھانا ہے، اور صبح قیامت تک اس کام کو لے کے چلنا ہے۔ چھٹی آپ کو نہیں ہوئی، چھٹی آپ کو نہیں ملی، آپ تو مصروف ہو گئے۔ لہذا الفاظ قرآنی کو یاد کر لیا، اب معنی قرآن کو سمجھنے کے لیے عالم کا کورس کرے، سمجھے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس تعلیم کا بھی کورس کر گیا۔ عجیب بات ہے، یہ بھی ایک تاریخ ہے، 300 سال پہلے یہ ڈیوائیڈیشن ہوا تھا، یہ تقسیم ہوئی تھی۔ ایک دور تھا کہ ایک ہی چھت کے نیچے عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، ایک ہی استاد، ایک ہی لباس میں، ایک ہی ماحول کے اندر یہ اپنے طلبہ کو پڑھاتا تھا۔ لیکن ایک انقلاب آیا کہ دنیاوی تعلیم الگ ہوگی اور دینی تعلیم الگ ہوئی۔ دنیاوی تعلیم جہاں پڑھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، اس کے کالج اور یونیورسٹی اور اسکول کہا جاتا ہے، اور دینی تعلیم جہاں پڑھائی جاتی ہے اس کو مدارس، مکاتب اور دارالعلوم اور جامعات کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس سے صرف پیٹ کے مسئلے حل ہوتے ہیں، تن کے مسئلے حل ہوتے ہیں، جی جسم کی ضرورتوں کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ لیکن یہ مدارس عربیہ میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس سے دنیا کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں اور آخرت کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یہاں کی زندگی میں سکون ملتا ہے، اور اس تعلیم سے پڑھنے کے بعد، اس پر عمل کرنے کے بعد اخروی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں بھی سکون ملے گا۔
میں اس کالج اور یونیورسٹی میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا اگر سلسلے نسب دیکھا جائے تو وہ لندن اور امریکہ میں جا کے ختم ہو جاتا ہے، اور ہمیں جو مدارس عربیہ کے اندر قرآن تعلیم اور حدیث کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، اگر اس کا سلسلے نسب دیکھا جائے تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ سلسلے نسب کتنا مبارک ہے۔ تو اس تعلیم کو ہم عظمتوں سے دیکھیں، عظمتوں کی نظر سے اس کو دیکھیں اور محبتوں سے اس کو قبول کریں اور اپنے آپ کو اس سے وابستہ کریں۔